अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जीते रहिए। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इतना माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत गार्डन आपने सजाया हुआ है, माशाल्लाह ये मेरी माशाल्लाह। बीवी का शौक़ है। भाभी का शौक है। ये घर कितना पुराना ये है 66। और ये इसका किसको शौक है? ये सारी गार्डनिंग मेरी बीवी का शौक़ है। अच्छा, तो ये छोटे छोटे जो पोर्शन बनाए हुए हैं ये वाले, ये सब उसी का शौक़ है। अच्छा परिंदों का भी शौक है? परिंदा का शौक़ नहीं है, मेरे पोते के लिए रखता हूँ। पोते के लिए? अच्छा, ये बाकी पिंजरे खाली हैं, इनमें नहीं? इसे मुर्गियाँ जब चूजे होते हैं रख देते हैं, तो फिर वो उसके बाद जब बड़ी हो जाती हैं तो दूसरे पिंजरे में चले जाते हैं। अभी तो इन दो पिंजरों में आपने रखा हुआ है। अभी है ये बस सही है। दादी जो है अपने पोते को खुश करती रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कौसर आसिम और आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे में आपके साथ पेश खिदमत। नाजरीन, जिस तरह के मेरा प्रोग्राम है इसमें हम पॉलिटिशियन से भी आपको मिलवाते हैं, सेलिब्रिटीज से भी आपको मिलवाते हैं और तमाम जो वाकई स्टार्स होते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए और मुल्क के रहने वालों के लिए काम किया है, हम उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोगों को तो सिर्फ ये दिखता है कि ये स्टार है और ये काम कर रहे हैं, बट उनकी लाइफ भी है, एक उनकी पर्सनल लाइफ भी है जिसको उन्होंने कुर्बान करके अपने मुल्क के लिए काम किया है। आज मैं जिस शख्सियत के घर पे मौजूद हूँ, सबसे पहले तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उनके अपने घर में भी रेनोवेशन वगैरह के काम चल रहा था। बंदा बिज़ी होता है, हर वक्त तो अवेलेबल नहीं होता, बट पहली ही कॉल पे उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए वक्त दिया। ये उनका बड़ापन है, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। नाज़रीन, इन्होंने सियासत का आगाज़ तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने के बाद किया। पार्टी में रहने के बाद इन्होंने बहुत सी ज़िम्मेदारियों को निभाया। ये कौन है, क्या है, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, प्रोग्राम में हम बाकायदा शुरू करेंगे। और इतनी प्यारी शख्सियत है कि जब ये आ रहे थे तो इनको देख के एक नज़र में मुझे थोड़ा सा जिना का टच भी लगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह जिना कैप पहनी हुई है, बड़ी ही सोबर पर्सनैलिटी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत कैसी है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अपने बारे में हमारे नाजरीन को बताएं कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? कराची से ही ताल्लुक़ है आपका? जी, मैं जो हूँ कराची का रहने वाला हूँ, बासी यहीं का हूँ। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के एक शहर अमरोहा से है और अलीगढ़ के वो पढ़े हुए हैं, और मेरी वालदा का ताल्लुक़ पटियाला से है। अच्छा। और वो पटियाला से माइग्रेट होकर लाहौर आई, और वालिद साहब जो है वो अपने ख़ानदान के पहले फ़र्द थे जो मुरादाबाद से माइग्रेट करके कराची में आए। मैं अपने आप को खालिसतन पाकिस्तानी कहता हूँ, मैं महाजिर नहीं हूँ। मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, उर्दू में बोलता हूँ, और मेरे घर में सखावत जो है वो में आमेज़िश आपको नज़र आएगी दिल्ली की, इससे कि मेरी वालदा की आबा व अजदाद दिल्ली से थे, फिर वो पटियाला चले गए जो कि पंजाब का हिस्सा है, और मेरे वालिद का क्योंकि अमरोहा से ताल्लुक़, और अमरोहा की तहज़ीब के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। बहुत सारी मशहूर शख्सियात हैं, इंक्लूडिंग मेरे अपने दादा जो कि बड़े सग़ीर में उन्हीं ने मेरे ख़्याल से वाहिद आदमी हैं, उनको खिताब भी दिया गया अदीब आज़म का। उन्हीं ने 326 किताबें लिखी हैं, जिसमें एक तफसीर कुरान भी है, और अहले तशय्यो की मुस्तनद जो हदीस की किताबें हैं, अल-काफ़ी, अल-शाफ़ी, उन सब का तर्जुमा उन्होंने किया है। मजमूउल आयात भी लिखी, और इस तरह 326 किताबें हैं। और मेरे वालिद जो थे वो हबीब बैंक से उन्हीं ने अपने कैरियर का आगाज़ किया, और वो BCCI ओवरसीज़ के प्रेसिडेंट थे। जब उनका इंतकाल हुआ वो 57 ईयर ओल्ड थे, और मेरी उम्र उस वक्त 25 साल थी। तो जिस घर में आप देख रहे हैं वो मेरे वालिद का ही बनाया हुआ है। हम यहाँ 1965 के बाद से रह रहे हैं, और मैंने इब्तिदाई तालीम हबीब स्कूल में हासिल की, कराची के। नहायत शानदार स्कूल है, अभी भी है।
اور میرے خیال سے وہاں فزیکل ایکٹیویٹیز وغیرہ خاص طور پہ جو پاکستان کی کسی اور اسکول میں کراچی کے تو نہیں تھی کہ سوئمنگ پول، کرکٹ فیلڈ، 4 ہاکی فیلڈ، فٹ بال فیلڈ. اور میرے زمانے میں فیس 40 روپے ہوتی تھی اس اسکول. 40 روپے؟ 40 روپے اب ماہانہ. تو کسی بس کا کرایہ بھی نہیں ہے 40 روپے. لیکن میں ہو بھی گیا ہوں. اچھے دور میں پڑھائی کر لی سر آپ تو نے. میں نے جو ہے، اور 10 روپے میں لنچ ہوتا تھا تو 50 روپے میں، اور صبح 9 بجے سے 5 بجے تک اسکول ہوتا تھا. تو کافی ٹف شیڈیول ہوتا تھا اسکول کا، اور میں وہاں کا پڑھا ہوا ہوں. اس کے بعد ڈی جے سائنس کالج. ڈی جے سیاست کا میں نے آغاز اصل میں ڈی جے سائنس کالج میں کیا. اچھا. میں نے پہلی طلبہ تنظیم بنائی اپنی. آپ نے اپنی سوسائٹی آف انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹس. اوہ. اور یہ 1971 کی بات ہے. میں میٹرک 1971 میں کیا، اور اس زمانے میں بنگلہ دیش بنا تھا، جہاں باقی ساری اسٹوڈنٹ تنظیمیں بنگلہ دیش نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے. میں پہلا پارٹی تھی جس نے بنگلہ دیش منظور کا نعرہ لگایا تھا. مجھے اسلامی جمعیت والوں نے کافی کوٹا بھی اس کے اوپر. پٹائی بھی ہوئی؟ وہ کوئی یادگار واقعہ ایسا کہ کسی خاص موقع پہ سیریس مارا تھا؟ سیریس؟ ہاں، اس سے کہ میں بنگلہ دیش منظور کی بات کر رہا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے میں غداری کر رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے منظور کرو. وہ مجبوراً چھوڑ کے گئے. کہ میرا ابھی بھی کانسیپٹ تھا کہ اگر ہم بعد میں بھی فیئر ڈیل دیتے تو فیڈریشن بن جاتی، کانفیڈریشن بن جاتی، لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے. اس کے بعد میں این ڈی چلا گیا 1973 میں، اور وہاں سے میں نے اپنی لیفٹ کی سیاست کا سیریس آغاز کیا. میں یونین 3 سال جو تھا یونین سے تعلق رہا میرا. اچھا، ایک سوال ہے میرا، معذرت آپ کی بات قطع کلامی، کہ تحریک انصاف کو ہی کیوں چنا؟ وہ بتاتا ہوں، ابھی آنے دیں. ابھی تو میں 1970 کی دہائی میں ہوں. 1996 تک پہنچوں گا تو آپ کو وہ بھی بتا دوں گا. اور میں نے لیفٹ کی سیاست کی اور ایک فرق کر کے کی. میں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سیاست دانوں کو اپنے کیمپس میں نہیں بلائیں گے. اسٹوڈنٹ یونین ضرور سیاست کرے، لیکن سیاسی لیڈروں کو نہیں بلائیں گے. اس سے کہ جب سیاسی لیڈر آتے تھے، خاص طور پہ اسلامی جمعیت طلبہ بلاتی رہتی تھی، اور اس کی وجہ سے ماحول بہت خراب ہوتا تھا. تو ہم نے نعرہ بھی لگایا این ای ڈی فار این ایڈینس، اور ہم نے پھر کراچی یونیورسٹی میں اور این ای ڈی میں دونوں جگہ جمعیت کو ہرایا، جو کہ اس وقت ناممکن چیزوں میں تھی. رحیم جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سیکرٹری جنرل ہیں، میں وہ مصطفین کا آدمی. اس کے بعد آپ کے جرنلسٹ میں رشید، یہ سب جو ہیں ہم اسی زمانے کی پروڈکٹ ہیں. حسین اکانی، ان کا تعلق اسلامی جمعیت شفیع جامعی. تو ہم یہ کچھ عرصے بے نظیر بھی کراچی یونیورسٹی میں پڑھی. اچھا. جب ماشاء اللہ لگا اور ضیاء اللہ کا آئے تو ہم فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے. فوج کے خلاف؟ اور ہم نے کہا ماشاء اللہ نامنظور. اور جب وہ کیا تو اس کے بعد ہمارے پہ تشدد بھی ہوا. ہمارے کچھ لوگوں کو جن کو وہ پکڑنے میں کامیاب ہوئے ان کو کوڑوں کی سزا بھی ہوئی. کوڑوں کی سزا؟ اور یہ ان کے بھائی رحیم کے جڑواں بھائی ہیں سردار حنیف، ان کو کوڑوں کی سزا ہوئی تھی. تو لیکن جب بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی تاریخ میں ایک ایسا سانحہ ہے جس سے جمہوریت کو کافی دھچکا پہنچا. اول تو جمہوریت تھی نہیں، انہوں نے جمہوریت بحال کسی حد تک کرائی، اور اس کے بعد پھر اس کو جو دھچکا لگا. تو یہ ہمارے دور کے مسائل تھے. اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ، کیونکہ بات یہ کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب پاکستان میں سویلین سپریمیسی آئے گی. سکندر مرزا لے لیجئے، اس کے بعد ایوب خان لے لیجئے، ایوب خان کے بعد ضیاء الحق لے لیجئے، ضیاء الحق کے بعد باقی جرنیل صاحبان لے لیجئے، پھر مشرف کا دور آ گیا، اور مشرف کے بعد جو ہے اب آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ راحیل شریف ہوں، چاہے باجوہ ہوں، یا چاہے اب اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل ہوں، ان سب کی کوشش یہی رہی ہے کہ ملٹری سپریمیسی رہے، دکھاوے کی حکومت سویلینز کے پاس ہے، اصل طاقت انہی کے پاس ہے.
پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہاں سویلین سپریمیسی نہیں ہو. یہ میرا یقین کامل ہے. پاکستان تحریک انصاف کیوں جوائن کی؟ اس کہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنی ہماری سیاسی جماعتیں تھیں وہ صحیح معنوں میں سیاست کر رہی تھیں. مجھے موروثی سیاست نہیں ہو سکتی میرے لحاظ سے. میں میریٹوکریسی پہ یقین رکھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ میرا باپ سیاستدان اگر ہو تو مجھے بھی عہدہ ملنا چاہیے. اگر مجھ میں قابلیت ہے میرٹ کی بنیاد پہ تو مل جائے, مجھے اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پرچی پہ نام لکھ دیا جائے تو میں جو ہوں وہ ہو جاؤں. تو ایک یہ موروثیت کے خلاف سیاست کے اندر کوئی موروثیت نہیں ہونی چاہیے. ایک جمہوری پارٹی کے اندر ہونی نہیں چاہیے. ایک مجبوری کے تحت ہمیں اپنی گورنمنٹ کو سیٹل ڈاؤن کرنا تھا. فرسٹ ٹائم ہم حکومت میں آئے تھے ادھر. ہمیں اندازہ تھا کہ جو کچھ پاکستان جن سے گزرا, فالس فلیگ آپریشن, آپ نے ابھی لندن کا دیکھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے پورا بارڈر پہ فالس فلیگ کیا, کووڈ کے مسائل آ گئے. کووڈ کے مسائل یہ سب چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو فوج سے مدد چاہیے ہی چاہیے تھی. جیسے ارتھکویک آیا, اگر ارتھکویک جب آیا تھا 2007 میں تو فوج نے جو کردار ادا کیا وہ بہت اعلیٰ کردار ادا کیا تھا. ہمارے کووڈ کے میں بھی ہینڈل کرنے اس میں بھی اعلیٰ کیا. یہ نہیں ہے کہ فوج, جیسے کہ خان صاحب کہتے ہیں فوج بھی میری ملک بھی میرا, جی, تو یہ نہیں ہے کہ ہم فوج کے خلاف ہیں, ہم فوج کی سپریمیسی کے خلاف. سپریمیسی کے خلاف. اچھا سر, سیاست کے حوالے سے آپ نے اپنے ماضی کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں ہمیں ہمارے ناظرین کو چیزیں بتائیں جو کہ میں سمجھتی ہوں ناظرین کو بہت سی چیزیں نہیں پتہ ہوں گی. تھوڑا سا میں یہاں پہ اپنا ٹاپک تھوڑا سا چینج کروں گی. کاروباری میدان میں بھی آپ نمایاں مقام رکھتے ہیں, تو آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیونکہ سیاست تو ظاہر نہیں ہو سکتا نا. جی دیکھیں, جیسے میں نے بتایا میں سول انجینئر ہوں NED سے. میری چوتھی پوزیشن تھی اپنی کلاس میں. اچھا. پھر میں پڑھنے باہر چلا گیا امریکہ. جی. وہاں میں نے 2 ماسٹرز کیے, ایک ہائی وے ڈیزائن اور دوسرا کنسٹرکشن مینجمنٹ. کنسٹرکشن مینجمنٹ. تو 2 میرے پاس. PhD کرنا چاہتا تھا لیکن جس پروفیسر سے ٹکرا وہ 5 سال میں ڈگری دیتا تھا اور مجھے اپنا ملک بہت زیادہ اور 5 سال آپ رک نہیں سکتے تھے باہر. ہاں نہیں رک, موڈ ہی نہیں تھا اس سے کہ مجھے ایک امریکہ جو ہے نا ایک قسم سے جال بھی ہوتا ہے وہاں کی زندگی. اگر آدمی بہت زیادہ عرصے وہاں گزار دیتا ہے پھر اس جال سے نکل نہیں پاتا. اچھا, ہاں, یہ تو ایک نئی چیز وہ اٹریکشن ہے. اور مجھے اپنے ملک سے بڑی محبت ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں, میں 2-3 دفعہ باہر رہا لیکن میں نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ سوچ نہیں آئی کہ میں پاکستان. حالانکہ آج کل کے نوجوان تو کہتے ہیں ملک کو چھوڑ کے باہر جا کے بس جاتے ہیں. میرے تو بچے بھی سارے باہر پڑھ کے آئے لیکن سب واپس آ گئے. میں نے سول انجینئرنگ کرنے کے بعد یہ پہلی بلاک میکنگ فیکٹری اور پری کاسٹ فیکٹری کراچی میں میری لگائی ہوئی ہے. اچھا. اس کا نام تھا کمپنی کا بلوچستان کانکریٹ تھا. اور ہب بلاک کے نام سے ہم بلاک بیچتے تھے اور ہب کریٹ کے نام سے ہم تیار چھتیں بیچتے تھے. آپ کے کتنے بچے ہیں سر؟ میرے 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. سب میریڈ ہیں؟ سب نہیں, میں اپنے بڑے کارناموں میں ایک کارنامہ جو اپنا اور اپنی بیوی دونوں کا سمجھتا ہوں, میری 2 بچیاں جو ہیں وہ اسپیشل ہیں. اچھا. ان کو بارڈر پیڈل سنڈروم ہوا ہے جس سے ان کی پیدا تو وہ ٹھیک ہوئی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بینائی چلی گئی. اچھا, بینائی چلی گئی. ہاں, تو 10-12 سال کی عمر کے بعد ان کو بالکل نظر نہیں آتا. دونوں کو؟ جی. اور اس کے اندر اور بھی کمپلیکیشن. لیکن میری بڑی بیٹی جو ہے اس نے 2 ماسٹرز کی ڈگریز لی ہوئی ہیں. او ماشاء اللہ. اور وہ اینگرو میں کام کرتی ہیں. ایک ان کی ابھی بھی بینائی نہیں ہے؟ ابھی بھی نہیں ہے. تو کیسے ماسٹرز کیا؟ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کی کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے؟ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کوئی کیور نہیں ہے. وہی چیز ہے تقریباً جو ریٹینا سے پرابلمز ہوتی ہیں اس کا کیور کم ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کے لیے بھی ڈائگنائز کیا گیا. اچھا اچھا. ان کی بھی تقریباً وہ ریٹینا کا ایشو ہے. ریٹینا کا علاج نہیں ہوتا, کارنیا کا ہو جاتا ہے. تو میں اپنی زندگی کے بڑے کارناموں میں جو ہے وہ سیاست اور بزنس کے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان دونوں بچوں میں ڈپریشن نہیں آنے دیا. میری بڑی بیٹی جس کا نام انم ہے اس نے PTI کا ڈسیبلڈ یا پیپل ود ڈفرینٹ ایبلٹیز کا ونگ بنایا. سیاست میں بھرپور حصہ لیتی ہے, نوکری بھی کرتی ہے اور 2 ماسٹرز کی ڈگری لی ہے. مشرف نے اس کو گولڈ میڈل دیا تھا ان کی بیگم صاحبہ نے. وہ جب وہ سینٹ جوزف کالج میں پڑھتی تھی اس کی ایکٹیویٹیز اور وہ سب دیکھ کے تو
شی از مائی پرائڈ دیٹ وے. مجھے سن کے اتنی خوشی ہو رہی ہے. تو آپ کی تو اولاد ہے سر. ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی سی کمیوں کو وجہ بنا کے تعلیم کو خیر بات کہہ دیتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. میں سیریسلی بہت شاکڈ ہوئی ہوں کہ جو بچیاں جن کی بینائی ہی نہیں ہے انہوں نے ماسٹرز کیا, آج وہ ایک بڑے عہدے پہ ہیں, آپ کما رہی ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں. یہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. اگر آپ سمجھیں تو سر زبردست بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. بحیثیت باپ اکیلا نہیں, اس میں میری بیوی, بالکل ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ, شی از این MBBS. تو اس نے تو اپنی پریکٹس چھوڑی ان دونوں بچیوں کی وجہ سے, لیکن ہم نے یہ حاصل ضرور کیا اور ہم اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے ان میں ڈپریشن نہیں آنے دیا. یہ بڑی بات ہے, ورنہ آدمی کے اندر یہ جاتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ میں حبیب گروپ کے اندر ڈائریکٹر بزنس اسٹریٹجی رہا. اس کے تحت میں نے بہت ساری چیزیں فرسٹ کی, پاور پلانٹس لگائے. یہ جو آپ کا سینگرو کول مائننگ کمپنی ہے اس کا میں ڈائریکٹر رہا, تو اس کے اندر جو پاکستان کا پہلا اوپن کٹ مائن ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا. یہ میکرو کا اسٹور جو ہے اس میں لانے والوں میں سے شمار ہوں. تو اس قسم کے بہت سارے حبیب گروپ میں نے 1984 میں جوائن کیا اور 2000 ہاں یہ جو انڈس موٹر والا ہے, اور پھر 2019 میں چھوڑا, کہیں اور گیا ہی نہیں, ایک ہی طرف رہا ہوں. لیکن سر آپ ماشاءاللہ سیاست کو جس طرح آپ لے کر چلیں, پھر آپ کے گھر میں آپ نے جس طرح سے چیزیں بتائیں, کیسے مینیج کرتے تھے؟ گھر کو بھی ٹائم دیتے تھے, سیاست کو بھی ٹائم دیتے تھے, اپنے لیے کب ٹائم نکالتے تھے؟ آپ کی تو آرام کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. بات یہ پیشن ہونا چاہیے. پیشن ہونا چاہیے. دیکھیے اگر آپ کوئی چیز شوق سے کر رہے ہو نا تو وہی آپ کا اپنا ٹائم ہے. سیاست میرا اپنا ٹائم ہے, ایسے کہ سیاست کا مجھے جوانی سے آپ کو بتایا پیشن ہے کہ اپنے ملک سے جو محبت ہے, اور اس میں کوئی آپ کہہ سکتی ہیں فیم از اے بائی پروڈکٹ, لیکن میں نے کبھی اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں سمجھا, کبھی اس میں کرپشن کرنے کی سوچی بھی نہیں. میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہا, ایسوسی ایشنز کے پریزیڈنٹ بھی رہا, کراچی کا PTI کا صدر بھی رہا, لیکن میں نے بڑی اصولی قسم کی سیاست کی جس میں میرٹوکریسی پہ میں یقین رکھتا ہوں کہ میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے ہونے چاہیے سارے. ایسے ہی ہے سر. کیا آپ خود کو ایک کامیاب سیاستدان سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اپنے آپ کو بہت ناکام آدمی سمجھتا ہوں, اس سے کہ میں یہ کہتا ہوں جیسے 1971 کا پاکستان جب مشرقی پاکستان چلا اور اس کے بعد بننا شروع ہوا اور ہم جس ہمت سے شروع ہوئے تھے, آج مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے بھی بدترین حالات میں پہنچ گئے. میرا بلوچستان جل رہا ہے, 50 سال سے زیادہ ہو گئے, ہم اس کا حل نہیں نکال سکے. اس ملک میں ہم نے فاٹا کو اتنے عرصے بعد ضم کیا, لیکن اس کو پاکستان کا حصہ نہیں لگتا. اگر آپ ادھر چلے جائیں ایسے ہی لگتا ہے آپ کسی اجاڑ خانے میں, گنجان آباد. گنجان آبادی تو نہیں ہے, لیکن اجاڑ خانہ. جب آپ ان لوگوں سے داستانیں سنتے ہیں ان کے غم کی, تو آپ کو احساس ہوتا ہے ان کی محرومیوں کی. وہ خانہ بدوش ہو گئے, اتنی دفعہ ان کو مکانات سے ان کے نکالا گیا ہے کہ ان کے بچوں کو تعلیم نصیب نہیں ہوتی, ایک جگہ رہتے نہیں ہیں. ہمارے پسماندہ علاقے, ہمارے غریب بچے, ہمارے بچوں کی سٹنٹنگ, یہ سب نہیں تھا. ہم نے اپنے آپ کو ترقی نہیں کرائی, ہم تنزلی کی طرف گئے. اس ملک میں کرپشن نہیں تھی, لیکن جب سے لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر ھذا من فضل ربی لکھ کے اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا, رشوت بھی جو ہے اللہ میاں کی طرف سے ہی آتی ہے, ہر نصیب والے کو نہیں ملتی, خاص نصیب انہیں نے لکھنا شروع کر دیا. ہمیں لوگ جو ہے عمرے پہ جانا ہوتا ہے تو ٹکٹ مانگتے ہیں کہ عمرے پہ جانے کے لیے ایک ٹکٹ مفت دے دیجئے تو آپ کا کام کر دوں گا. اب حد ہوتی ہے جس معاشرے کے اندر اتنی تبو حالی آ جائے. اور پھر میں نے کہا تو میں پیسے دے دوں گا, اس کام کے لیے نہیں دوں گا, اس کام کے لیے نہیں دوں گا, یہ میرے نام سے میں ٹکٹ نہیں دوں گا, یہ میرے اصول کے خلاف ہے. کیا کیا جائے؟ سر تنقید حوصلہ بڑھاتی ہے یا پریشان کرتی ہے؟ کس کی تنقید؟ عوام کی ہو, کسی کی بھی ہو؟ نہیں, دیکھیے دو قسم کی تنقیدیں ہیں. ایک ہے مثبت تنقید جس میں مشورہ بھی آتا ہے, اور ایک وہ والی تنقید ہے جس میں لوگ, جیسے ابھی آج کل ہمیں بڑی تنقید بڑھتی ہے, گالی دیتے ہیں.
بہت سارے لوگ کہتے ہیں خان صاحب کے کھوٹے سکے ہیں یہ انہی نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے, یہ اندر سے 3 سال سے لیڈر ہو گیا, یہ نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. اور خاص طور پہ وہ حضرات جو ملک سے باہر بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں ان کو ظلم و استبداد کا اندازہ ہی نہیں ہے. خاص طور پہ پنجاب میں دیکھیے, یہاں دیکھیے, اتنا آسان نہیں ہے. جب آپ عمران خان کی رہائی کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کی اس میں بات کریں گے تو اس وقت اس پہ تفصیل بات کریں گے. سر ایک لفظ میں پاکستان کے بارے میں بتائیں, پاکستان کیا ہے, بس ایک ورڈ. پاکستان اس خطے کے مسلمانوں کی واحد امید. واحد امید. سیاست سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا اس وقت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ پیپلز پارٹی. حکومت یا اپوزیشن زیادہ مشکل کیا چیز ہے؟ مشکل حکومت. اپوزیشن تو تنقید کرتے رہو, حکومت کر کے دکھانے کا نام ہے. آپ کا زندگی میں کوئی ایک ایسا فیصلہ جو کرنا بہت مشکل ہوا ہو, کبھی ایسا آپ کو لگا کہ یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل ہے؟ بہت سارے فیصلے رہے ہیں ایسے. پہلا فیصلہ تو یہ تھا کہ جب میں ضیاء الحق صاحب کا ظلم آیا, بھٹو صاحب, تو ملک چھوڑ کے باہر پڑھنے جانے کا فیصلہ. باہر پڑھنے جانے کا. زندگی میں آپ کی لائف کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کا وہی بدل دیا, مفہوم ہی بدل دیا, کچھ ایسا ہوا آپ کے ساتھ, اچھا یا برا جو بھی ہے؟ جتنے میں سمجھتا ہوں پہلی چیز تو میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا کہ مجھے اپنی بچوں کی اس بیماری کا, میری شادی 1984 میں ہوئی اور مجھے اپنی بڑی بیٹی کی یہ بیماری کا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے 1990 میں ہوا. 1990 میں میں ساری دنیا گھوم پھر کے آیا اور پھر پتہ چلا کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے. امریکہ, کینیڈا, اٹلی, انگلینڈ, 4 ملکوں میں جا کے میں نے کوشش کی, وہاں کوئی ڈاکٹر کوئی امید دلا دے نہیں ملی. تو اس نے پہلا سوال تو انسان سے لگتا ہے کہ وائی می, کہ میرے ساتھ کیوں یہ ہو رہا ہے. اور پھر زمانے میں بہت سارے لوگوں کے جملے اور یہ سب بھی سننے کو ملتے ہیں کہ جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. لیکن مجھے ٹورنٹو میں جب میں اس کی کڈنی ٹرانسپلانٹ میری چھوٹی بیٹی کا ہو رہا تھا, اس سے کہ اس کی جو بارڈر سنڈروم ہے اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کا اثر آنکھوں پہ ہوتا ہے, کڈنیز پہ ہوتا ہے, ہاتھوں میں اور پیروں میں ایکسٹرا انگلیاں ہوتی ہیں, اچھا, اور اوبیسٹی ہوتی ہے. اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی پہلی والی, بعد میں تو مجھے خود اتنی بات پتہ چل گئی تھی, تو لوگوں نے جو نرسیں اور ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا یہ تو سائن آف گڈ لک ہوتا ہے, ایکسٹرا ڈیجٹ. نو بڈی لکڈ انٹو اٹ کہ یہ کوئی اور پرابلم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ نہیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, اور فردوس صاحب کے جس طرح اپنی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, اپنی محبت سے اپنی فیملی کے بارے میں ہم سے چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں آج سے پہلے تو آپ لوگ کو پتہ نہیں چلی ہوں گی. تھوڑا سا ہم آپ سے بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک سے واپسی کے بعد دوبارہ سے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے, کچھ کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ, کچھ اچھی یادوں کے ساتھ. کہیں مت جائیے گا, جڑے رہیے پروگرام ستارے سے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سلسلے کو دوبارہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے بریک سے پہلے ہم نے آپ سے اجازت مانگی تھی. تو فردوس صاحب, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب میری بیٹی کا کڈنی ٹرانسپلانٹ چھوٹی والی کا ہو رہا تھا, اس کی عمر اس وقت 6 سال تھی جب کڈنی ٹرانسپلانٹ. تو وہاں ہاسپٹل کے, ٹورنٹو سکڈ ہاسپٹل کے باہر ایک تختی لکھی ہوئی تھی انگریزی میں, جس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ بدقسمت ہیں کہ آپ کے بچے کوئی مسئلہ ہے, آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ خدا کے وہ خاص بننے جن کے گھر خدا نے ایسے بچوں کو بھیجا. بچوں کے پاس یہ بات ابھی میرے ذہن میں آئی تھی. تو یہ بات جو تھا
وہ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی ریگریٹ نہیں کیا. میں نے اس کو اللہ کی آزمائش سمجھا, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم تمہیں دے کے بھی آزماتے ہیں, ہم تم سے لے کے بھی آزماتے ہیں, اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بالکل, بے شک بے شک. اور میں آپ کو ناظرین ایک بات اور بتاؤں کہ اسپیشل بچے دیکھیں ہر گھر میں تو نہیں ہوتے, یہ اسی گھر میں اللہ دیتا ہے کہ جس بندے سے اس کو بہت پیار ہوتا ہے, اور وہ یہ بچے تو ویسے بھی جنت کا پھول ہیں, جنت کا راستہ ہے, اور آپ کے لیے آزمائش ہے. شاید ظاہر ہے آپ اللہ کے کوئی پیارے بندے, جب ہی اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے گزارا ان معصوم بچوں کو. یقین ہے اللہ میں نے ہر وقت رہنمائی کی ہے. ہاں, مجھے وہ نعمتیں عطا کی ہیں, وہ آسانیاں میری زندگی میں پیدا کی ہیں کہ جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں, اور راہیں دکھاتا رہے ہوں تو اس میں. تو میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہوں. پی ٹی آئی کی فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں. جی, میں پہلے دن روز اول سے ہوں پارٹی میں, اور کور کمیٹی کا بھی ممبر روز اول سے ہوں, سینٹرل کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. میں کیونکہ حبیب گروپ سے تعلق تھا, ان کی شرائط میں سے یہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے سیاست نہیں کریں گے. میرے لیے واحد ایکسیپشن بھی انہوں نے کی تھی کہ مجھے, لیکن اس پہ بھی انہوں نے شرط ڈال دی تھی کہ آپ جو ہے ٹی وی پہ نہیں آئے. ٹی وی پہ نہیں آئیں گے. تو میں 1996 میں تو آ گیا. پھر میرے پیچھے سپاہی صحابہ پڑ گئی. اچھا. میرے سسر کو گولی مار دی, میرے 2 کزنس کو گولی مار دیا. ڈاکٹرز تھے, وہ ڈاکٹرز تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا, تو پھر مجھے مجبوراً پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. اور میں 1997 میں پاکستان سے گیا, پھر 2003 میں واپس آیا. اچھا. آتا جاتا رہا بیچ میں, لیکن اس وقت تک رہائش میری کینیڈا, وہاں بھی میں نے جا کے کینیڈا میں تھی, بزنس کیا حبیب گروپ کے ساتھ ہی کیا. اور پھر 2003 میں جب حالات کچھ بہتر ہو گئے تو واپس آیا. اس کے بعد سے میں کہیں نہیں گیا. آپ سماجی اور فلاحی کاموں میں بھی بہت زیادہ نمایاں کردار آپ کا رہا ہے. جی دیکھیں, میں اب اپنی عمر کے لحاظ سے میں اس وقت 1988 میں آباد کا پہلا ساؤدرن ریجن کا چیئرمین بنا. اس کے علاوہ کیونکہ میرا خاندان ایک مذہبی خاندان ہے, جامع امامیہ ناظر آباد نمبر 2 میں جو ہے ایک مدرسہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, امام بارگاہ بھی ہے, تو میں اس کا مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہوں. اس وقت 3-4 اور ٹرسٹ ہیں جن کو چلتے ہیں, جن کے کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی فلاح کے لیے کر سکیں. بالکل. جب انصاف ویلفیئر ٹرسٹ بنا تو اس کا بھی ممبر تھا اور مینیج کر رہے تھے. ہم نے یہاں کراچی میں سستا تندور کے نام سے, جب روٹی بہت مہنگی ہوئی ایک دم سے, تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ جہاں دال اور 2 نان ایک آدمی کو ملتے تھے 5 روپے میں. 5 روپے میں؟ 5 روپے میں. اور یہ میں بات کر رہا ہوں کب کی, یہ بات کر رہا ہوں 2005 سے لے کے ابھی بھی چلتے ہیں. ابھی بھی؟ جی. تو اس کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ مفت نہیں, لوگوں کو احساس دیا جائے. 1/3 آف دی کاسٹ پہ دیتے تھے, وہ 2/3 برداشت کرتے تھے, 1/3 دیتے تھے. تو وہ سستا تندور کے نام سے یہاں جو ہے 4 تندور کے کھولے ہوئے تھے جدھر سے ہوتا تھا. پھر اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی شروع کیا. یہ ٹرکی سے آیا تھا. اچھا. ٹرکی میں بھی روٹی مفت دی تھی. یہ جو اردوغان صاحب کی پارٹی ہے وہ یہ کام کرتی تھی. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فلاحی کام جو ہے وہ سیاست ہے. اگر صحیح ہو تو سیاست کرنی صرف صحیح لوگوں کو چاہیے. دیکھیں سیاست کیا ہے, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دا پیپل ہے. ابراہیم کا جملہ ہے. لیکن سیاست آدمی کرتا کیوں ہے؟ اگر انسان کو انسانوں کی خدمت کرنے کا شوق ہے تو اقتدار میں آئے اور ان کی خدمت کرے. جو لوگ سیاست کو مال کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں وہ قابل مذمت اور لعنت ہے. سر یہاں تو میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی اپنے ناظرین کے لیے کہ ہماری اس وقت عوام اتنی مظلوم ہے نا سر, کہ بل بھی دے رہی ہے ان کو بجلی نہیں میسر, پانی کا ٹیکس دے رہی ہے پانی نہیں ہے میسر, گیس پہ پریشانی ہے, جان و مال کو خطرہ ہے, پیٹرول تو آئے دن ایسے بڑھ رہا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. اب سیاست ہمارے ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ تو سب سیاستدان اپنے اپنے گھروں کو بھر رہے ہیں بھائی, عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سر. بالکل عوام ہماری رول گئی ہے. نہیں دیکھیے میں یہ سمجھ, کھانے پینے سے بھی گئی ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں بنیادی طور پہ
اس کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا موجودی حالات کے لحاظ سے. بالکل. لیکن ایک چیز کو اور مد نظر رکھیے کہ ہمارے ہاں 60% عوام، 40 تو سطح غربت کے نیچے ہیں، 20% اور ایسے ہیں جن کو صرف 2 وقت کی روزی کی فکر رہتی ہے، تو وہ سیاست کیا کریں. ان کے پاس تو نہ وقت ہے نہ گنجائش ہے. 60% تو صرف اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کی فکر میں اپنی پورا دن گزار دیتے. تو سر 100 میں سے 60% آپ نکال دیں تو ایک بڑی تعداد ہے نا. ہاں، تو 40% عوام ایسے ہیں جو ان کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت ہے یا تھوڑا بہت وقت ہے، اور ان کے شعور اور یہ ساری چیزیں وہاں ہو رہی ہیں. سر یہ بھی شاید سیاستدان کا جو سب سے بڑا اس 40% کا مسئلہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھاتے. جب بھی یا ظلم سہ لو یا ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. جو دیکھیے ایک مہنگائی ہے اپنی جگہ، اور ایک ناجائز مہنگائی جو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے. اب جیسے آٹا سستا ہو گیا، گیہوں سستی ہو گئی لیکن روٹی سستی نہیں ہوئی. یہ کیسے ممکن ہے؟ سر ابھی جو پیٹرول ایک دم سے بڑھا تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ راتوں رات پیٹرول کی قیمت تو دیکھیں آپ کہاں سے کہاں. نام آپ کو پتہ ہے نا، شہباز شریف صاحب کو ہم کس نام سے پکارتے ہیں؟ شوباز شریف. تو یہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ پہلے انہوں نے بڑھا دی قیمت اتنے روپے، 180 روپے، پھر اس کے بعد کم کر دی. تو انہوں نے کہا چلو 80 روپے تو مل گئے، وابا بھی ہو گئی. 180 بڑھانے کے لیے اورنگزیب اور اس کو بھیج دیا پلانٹ آف دا ایپس والے کو، کیا نام ہے، تارڑ صاحب کو. پلانٹ، ٹھیک ہے نا. تو مولوی نے آ کے اناؤنس کیا کہ جی بڑا بادل لینا خاص تھا، اور ساری رات شہباز شریف صاحب روتے رہے، نیند نہیں آئی، بے چین رہے. عوام کے دکھ کے اندر ان کے کپڑے خریدنے والا بھی نہیں مل رہا تھا، ورنہ تو وہ کہتے میں کپڑے بیچ کے بھی کچھ قیمت کم کر دوں. اتنے مہنگے کپڑے کون خریدے گا سر؟ نہیں، جو بھی ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی مشکل نہیں آنے دوں گا اپنے عوام پہ. اور عمران خان کی انہوں نے 15 روپے قیمت بڑھانے پہ ایسی تیسی پھیر دی. اب 165 اور پہ بڑھانے میں انہوں نے ایک مومنٹ بھی نہیں لگایا. سر پیٹرول کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں آتی ان لوگوں کو، اپنے کلمات بھی یاد نہیں رہتے کہ کیا کیا تھا. سر یہی تو آپ سے ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ پیٹرول کی قیمت جو تیزی سے بڑھی تھی، عوام رل سی گئی تھی بالکل. بہرحال اچھا، اگر آپ سیاست دان نہیں ہوتے. ایک منٹ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر پاکستان کے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو پیسے نہیں بھیجتے ہوتے تو عوام سڑکوں پہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی. بالکل. یہ جو ہے یہ اس وقت سہارا جو ملا ہوا ہے وہ $30 بلین جو باہر سے آتے ہیں اور پھر وہ گھروں میں چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے بائنگ پاور جس شدت اور حدت کے ساتھ کم ہوئی ہے. جو چیزیں آپ 100 روپے میں خرید سکتے تھے 58% کم ہو گئی ہے. اب آپ کو وہی چیزیں خریدنے کے لیے 160 روپے خرچ کرنے پڑیں گے، 160، ورنہ آپ نہیں خرید سکتے. یہ مسئلہ ہے. کھانا بہت اچھا، کچھ لوگ ہوتے کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ کھانے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، شوقین ہے اچھا کھانے کے. ایسا ویسا بات یہ ہے کیا بات کہ ہے، میں اچھا خود پکاتا بھی ہوں. خود کوکنگ کرتے ہیں؟ یہ شوق کب سے ہوا؟ بھائی جس کو کھانے کا شوق ہوتا ہے، اگر میں امریکہ میں 2 ماسٹرز کیے تو مجھے 2.5 سال تو لگ ہی گئے. اب 2.5 سال میں غیر مرچ مسالے کے کیسے گزارا کرتا. میں جس یونیورسٹی میں رہتا تھا وہاں تو کوئی انڈین ریسٹورانٹ بھی نہیں تھا، پھر خود ہی پکا کے کرنا تھا نا. اور آتا تھا پہلے سے یا وہاں جا کے خود ہی شروع ہو گئے بنا لیا؟ وہ جانے سے پہلے اماں کو پتا تو تھا کہ بیٹے کو کھانے بڑے پسند ہے، تو انہی نے 1 عدد 2 کتابیں لے کے دے دی تھی. اچھا، ریسیپی دیکھ دیکھ کے. ریسیپی بک اس زمانے میں. کچھ یاد ہے سب سے پہلا کیا پکایا تھا؟ سب سے پہلے تو انڈا فرائی کر کے مرچیں ڈالی تھی اس کے اوپر. پسی بھی ڈال دی تھی یا ہری والی کاٹ کاٹ کے ڈالی تھی؟ نہیں، مجھے تو وہ مرچوں والا انڈا جو ہے ہمارے یہ ابھی نہیں ہے. جب میں کراچی میں بھی تھا اور ہمارے یہاں سنڈے کا ناشتہ جو ہوتا تھا وہ فرائی انڈے کے اوپر لہسن کی چٹنی فرائی ڈالی جاتی تھی. یہ کون سی ریسیپی ہے جو ہمیں نہیں پتہ خواتین ہو کے بتائیں گے ذرا؟ جی دیکھیے، آپ
لہسن کی چٹنی ویسے تو بہت سارے لوگ بنا نہیں سکتے, لہسن کی چٹنی کا ریشو بڑا ضروری ہے. لہسن اور ثابت لال مرچ برابر برابر لیتے ہیں؟ نہیں, میں تو ہری مرچ میں بھی بناتا ہوں لہسن کی چٹنی, اور لال مرچ میں بھی بناتا ہوں. ناظرین پروگرام کو ذرا سائڈ پہ لگاتے ہیں, چٹنیوں کی ریسیپی بتاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے نا. جی جی. اور اس کے اندر سفید زیرے کا استعمال جب تک نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے گا, اور نمک تو آپ بھول گئیں, چٹنی کا مزہ مرچ کے ساتھ ساتھ نمک میں بھی ہے. سل پہ پسی ہوئی یا گرائنڈر؟ دوسری تو چٹنی ہے ہی نہیں, اس کے اندر پانی کم زیادہ ہو جاتا ہے یا کم. چٹنی جو پستی ہے وہ سل بٹے والی. ارے یار توبہ توبہ, کیا بات ہے. اس کے علاوہ چٹنی تو کون پیستا ہے سل پہ؟ اب یہ مت بولیے گا کوثر میں خود پیستا ہوں. ایک زمانے میں پیستا تھا, اب تو نہیں پیستا. اب میں نے جو ہے وہ ڈرائی گرائنڈنگ کر کے مشین کی, پھر اس کے بعد جب وہ گرائنڈ ہو کے بتے ہو جاتے, پھر آخری جو ہوتا ہے وہ سل بٹا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ چٹنی انڈے پہ ڈالتے ہیں, اس کو فرائی کرتے ہیں تھوڑے سے گھی میں, اور پھر جو ہے فرائی ایگ کے اوپر ڈالیے اور پراٹھا کھائیے, زبردست قسم کو آپ کو مزہ آئے گا, آملیٹ سے کہیں زیادہ. یہ تو ایک نئی ریسیپی پتہ چلی, میں تو ٹرائی کروں گی. اور میں ویسے بھی دنیا میں کہتا ہوں سب سے مہنگی مشکل ڈش بنانا جو ہے نا وہ اچھا فرائی ایگ ہے, کہ بیچ میں انڈے کی زردی رہے, زردی سخت نہ ہو, زردی ٹوٹے نہیں. ہاں, یہ ساری چیزیں جس کو وہ کام آ جائے گا تو اس کو باقی چیزیں سمجھ میں. اچھا, یہ بڑے مزے کی بات ہے جب سوچ کے ڈالو نا کہ انڈے کی زردی ٹوٹے نہیں, وہی جب ہی بریک ہو جاتی, جبکہ توڑ کے ہی کھانا ہے نا سر. تو مردوں میں یہ کیا سائیکی ہے کہ انڈا فرائی کر کے لاؤ ٹوٹے نہیں؟ نہیں, دیکھیے ٹپ بتائیں کوئی. کھانے کے اندر پریزنٹیشن از اے ویری امپورٹنٹ. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں ہندوستان کی کسین کے اندر جہاں ہم نے تھوڑی بہت مار کھا گئے, وہ پریزنٹیشن پہ کھا گئے. ایسا ہی ہے. تو ہم اپنے کھانوں کو پریزنٹ نہیں کرتے اچھے طریقے سے, سائیڈ آرڈرز نہیں ہوتے ہمارے یہاں. وہی ڈش ہوتی ہے, فار ایگزامپل بریانی آپ کو مل جائے گی تو بہت زیادہ مل جائے گی, تو کچھ لوگ اس میں بادام ڈال دیتے ہیں, اوپر سے فرائی پیاز ڈال دیتے ہیں, کچھ لوگ آخری دم لگاتے ہوئے تھوڑا بہت ٹماٹر بھی رکھ دیتے ہیں, لیکن اتنی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کر کے ڈش نہیں آتی کہ جس میں بس نکالا اور بریانی رکھ دی. اور بریانی کے اندر بھی دیگ کو کاٹنا بھی ایک آرٹ ہے. اسے کہ بریانی جو بنتی ہے وہ اس کے اندر بھی مسائل ہیں بہت زیادہ, اور خاص طور پہ اگر کھرچن نہ لگے بریانی میں, کھرچن تو ضروری ہے بریانی جلانی, کھرچن تو نیچے والی چیز ہوگی نا باس. اس کو ہلکا براؤن, اگر وہ کالی ہو گئی تو فائدہ کیا, پھر بریانی پکانی نہیں آئی. تو قسم سے میرے نا فیوریٹ ٹاپک چھڑ گیا ہے پروگرام, تو اب دیکھیں. تو کھرچن لگانا بھی ایک آرٹ ہے, اور پھر جو بریانی کی تہیں لگائیں وہ بھی ایک آرٹ ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ پہلی ڈش جو آپ نے بنائی وہ انڈے کی بنائی فرائی, اس کے بعد ظاہر 2-2.5 سال رہے, اس کے بعد آملیٹ بنا, اس کے بعد آلو کی قتلیاں بنی. اللہ, آلو کی قتلیاں بھی بنائی ہیں. میں نے تو بعد میں شادیوں کے کھانے بھی پکائے ہیں میرے. ایک سر اللہ کے واسطے آرڈر آنے شروع ہو گئے. نہیں, آرڈر نہیں آئے, اس لیے وہاں مجبوری. فردوس شمیم نقوی صاحب کے گھر میں بریانی کی 2 دیگوں کے آرڈر. نہیں, وہ اصل میں ایک آدھ دوست نے وہاں گوریوں سے شادی کر لی. اب اس کلاس فیلوز تھیں, اب انہوں نے کہا کہ یار پکانا ہے. اچھا, کیونکہ میرے گھر میں بھی وہیں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا, اور میری بہن بھی ساتھ تھی, تو ہم تینوں ایک ہی اپارٹمنٹ رہتے. تو ہمارے یہاں جتنا پاکستانی انڈین اسٹوڈنٹ تھا ان کا آنا جانا بہت تھا, اور کھانے پکتے تھے. ویکینڈ میری گئے ہوتا تھا. اچھا, ویکینڈ آپ کے گھر میں ہی ہوتا تھا؟ ہاں, وہ بس وہ ایک دن پڑھائی کے دوران بس ایک ہفتے میں ایک کھانا ہوتا تھا, جس میں سب لوگوں. کتنے لوگ آتے تھے گھر میں, کتنے جمع ہو جاتے تھے؟ جب تک کھانا ہے کھاؤ. میں کہاں تھی اس وقت. ہاں, تو اوپن ہاؤس کہ وہ آیا کہ لے ہوتا تھا کہ کھا لو. اچھا, بلا بھی لیتے تھے. خاص طور پہ ہمارے جو گوریاں دوست تھیں, ان سے بہن بھی ساتھ تھی, تو ان لوگوں کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ ہندوستان میں پاکستان کے کھانے کیسے ہوتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو بلاتے تھے زیادہ تر کہ ان کو کچھ اپنا کلچر. تو وہاں مسالے وسالے سب اویلیبل ہیں؟ ہندوستان کا ایک راجہ مسالہ والا تھا, اس کے لیے ڈیٹروائٹ جانا پڑتا تھا. ورنہ آپ کو انگریزی اسٹور سے مرچ تو مل ہی جاتی ہے, نمک بھی مل جاتا ہے, ہلدی بھی مل جاتی ہے, زیرہ بھی مل جاتا ہے. صرف اس کے نام ڈھونڈنے پڑے ڈکشنری میں, جو کہہ لے کبھی نام نہیں آتے تو وہ سب سیکھنے پڑے, تو پھر وہ اسٹورز پہ مل جائے. لیکن وہ مزہ نہیں آتا جو ہمارے یہاں کے مسالے ہوتے ہیں, ٹریڈیشنل ہوتے ہیں. وہ آپ امریکہ میں وہی مسالہ لے لیں تو وہ مزہ. تو شادی میں کیا بنایا تھا؟ وہی جو ہمیشہ بنتا ہے, قورمہ اور بریانی.
سر اتنی مشکل ڈش. ہاں تو اتنی مشکل کوئی ہے, اچھی تھی یا بری تھی یہ تو بعد میں بات ہوگی, لیکن بھپا بارات نہیں بٹ گئی. نہیں بارات تو نہیں, بریانی اس دن بھپا ہو گئی تھی. بپا ایک تو اس کی زندگی بیچاری کی شادی کی شروعات, اور آپ نے بریانی. پتہ ہے قورمہ تو اچھا بن جاتا ہے, لیکن جو اصل ہوتا ہے نا وہ چاول جو ہم وہ کرتے ہیں بھپا نہیں ہونے چاہیے, بھپا نہیں ہونے چاہیے. اور بریانی میں پپا کون کھلاتا ہے سر؟ پپا نہیں, میرے لحاظ سے تم لوگوں کے لحاظ سے تو بہت اچھی لذیذ بریانی تھی, لیکن میرے لحاظ سے وہ بھپا ہو گئی تھی. اچھا اچھا. بچپن کی کوئی یاد, کوئی شرارت؟ کیونکہ ابھی ماشاء اللہ جس طرح بات کر رہے ہیں, جس طرح خوشی سے اپنے دوستوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, بچپن کی شرارت, بچپن میں شرارتی تھے, دوستوں کے ساتھ مل کے شرارت کرتے تھے. اتنی شرارتیں کی ہیں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. سر کیوں نہیں بیان؟ ایسی کون سی شرارت ہے جو آپ بیان نہیں کر سکتے؟ بڑی بڑی شرارتیں کی ہیں. بڑی شرارتیں ابھی بھی بند نہیں ہو رہی ہیں, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بچپن کی شرارت ابھی تک جاری ہے. نہیں پوچھنا تو ہے بھائی, میں آئی ہوں ایک شرارت کو. ارے بھائی بڑی خطرناک ہوتی ہے, بتا دیں پھر میں بھی شیئر کروں گی. میں بھی یہی کرتی تھی, محلے کی بیل لائٹ جاتی تھی نا تو گھنٹی یوں کر کے ٹیپ لگا کے آ جاتی تھی. 2-3 دفعہ پکڑائی بھی ہوئی ہے میری. اچھا اچھی بات ہے. ہاں میرے ٹائم میں اچھی بات ہے. ہماری شرارتیں تو زیادہ خطرناک تھی. ایک زمانے میں ہم نے شوق شروع کر دیا ویل کیپ جمع کرنے کا. ویل کیپس آپ کو پتہ ہے نا, آج کل تو پورے پہیے ہی صحیح ہوتے ہیں. ایک زمانے میں پہیے کا حصہ, کالا حصہ چھپانے کے لیے ویل کیپ لگتے تھے. اچھا پھر تو ہم نے اپنی پورے کمرے کی دیوار کے اوپر ہر گاڑی کا ویل کیپ لگایا ہوا تھا, تو ویل کیپ چوری کرتے تھے. تو یہ چوری والی ویل کیپ تھی اور خرید کے کوئی ہوتی یا اللہ. تو ٹارگیٹ دوسرا, محلے والوں یہی ہے وہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. شوق ہو گیا کہ کپڑے اچھے پہنے. کپڑے بھی چوری؟ نہیں کپڑے چوری. پھر وہ اچھے کپڑے پہن کے یہ ہوتا تھا کہ کس شادی میں آج جا کے کھانا کھایا جائے. تو کبھی ہم دلہا والے بن جاتے تھے, کبھی دلہن. پتہ چلا بچے کی سالگرہ اور حقیقہ ہے پھر ہے نہیں, وہ تو پتہ چل جاتا ہے. بعد لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا تھا, اندازہ ہو جاتا ہے. ہم باراتی بن کے بہت دفعہ پہنچ گئے. کتنا دیکھیں ناظرین, بچپن کی شرارت بتا رہے ہیں, اور آپ یہ جوانی کی تھی. یہ جوانی میں نوجوانی کی شرارتوں میں یہ بھی تھا کہ جی کتنی تصویریں کھنچواتے. کھانا تو کوئی سر اللہ کے واسطے کسی شادی میں جھانپ کر لینا. اسٹیج پہ دلہن اور دلہا کے ساتھ تصویر کھنچوا کے جو آئے گا, اور پھر وہ تصویر جو تمہارے گھر پہنچائے جس کی کھنچوائی ہے, وہ ہوا اصل آرٹ. ورنہ تو شارٹ ہے نا, یہ تو عام سی بات ہے. کھانا کھا لیا جا کے چھپتے چھپاتے. ماشاءاللہ کافی ہائی لیول کی شرارت. ناظرین کہیں مت جائیے گا, پروگرام اتنا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کہ کوئی حد نہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پوری امید ہے مجھے کہ اس وقت آپ پروگرام سے جڑے ہوں گے, کیونکہ فردوس شمیم نقوی صاحب کی بچپن کی شرارت, اور آپ لیول دیکھیں کتنا ہائی ہے. ایک تو شادی میں جا کے چھپ کے کھانے کھانا, اوپر سے سب چھوڑو, دلہا دلہن کے ساتھ تصویریں بھی بنوا رہے ہیں. آپ کانفیڈنس کا لیول چیک کریں. اف جی سر, وہیں سے میں بات شروع کروں. سیاستدانوں کے پاس ہوتے ہی کیا ہے, کانفیڈنس کی مات دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسٹوڈنٹ لیڈر اس زمانے سے یہی کام ہے. نہیں اچھا, یہ کس ایج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں, میں انٹر میں جب ہوتا تھا. سر انٹر میں اچھے خاصے سمجھدار بچے تھے. کتنی شادیاں بھگتائی ہیں اس طرح کی. دیکھیے پہلی چیز تو یہ, میں پہلے جیل خانے میں پڑھا ہوں. آپ کو بتایا تھا حبیب اسکول میں پہنچتا تھا 7:30 بجے صبح. میں سوئمنگ چیمپئن بھی رہا ہوں. سوئمنگ چیمپئن؟ ہاں, حبیب اسکول سے سوئمنگ ٹیم ہے. وہ 7:30 بجے پہنچتا تھا, تو 1 گھنٹہ سوئمنگ کرتا تھا. پھر اس کے بعد اسکول کے پریڈ 9 بجے شروع ہوتی تھی, 5 بجے اسکول ختم ہوتا تھا. اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹہ سوئمنگ کرتا تھا. 6:30-7 بجے آتا تھا. اس وقت گاڑی میں ہی سو جاتا تھا, اتنا تھک چکا ہوتا تھا. اسے کہ اتنی سوئمنگ کراتے تھے کہ ایسی تیسی پھر جاتی تھی. آپ کی فٹنس اس لیے تو فٹنس کے لیے بیسٹ ہے. تو وہ حبیب اسکول جیل تھا اور آل بوائز اسکول تھا. تو ہمیں سب سے پہلی چیز جو میٹرک سے جیسے ہی آزاد ہوئے اور ڈی جے پہنچے, گو کہ ڈی جے میں انٹر میں لڑکیاں نہیں ہوتی تھیں,
कितनी बोरियत होती होगी ना, लड़कियां नहीं होती थी तो। लेकिन BSc में होती थी। अब अपने से बड़ी लड़कियों को लाइन देना कितना मुश्किल काम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चले नाज़रीन, अपनी से बड़ी लड़कियों को लाइन देना मुश्किल काम है, कोई टिप दे जरा अपनी से बड़ी लड़की को टिप। नामुमकिन कामों में वो छोटा भाई बना लेती हैं फौरन। वो तो वो बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन वो क्या करते थे, बड़ा दिखने के लिए क्या करते थे, ड्रेसिंग वैसी करते सिगरेट थे? पीनी शुरू कर दी मैंने, तो पाइप पीना शुरू कर दिया था। तो आपने डायरेक्ट आपने कहा छोड़ो सिगरेट, पाइप पीना शुरू कर दो, तो शायद बड़ा लगने लगूं है। अच्छा, उस दौर की कोई आपकी क्रश, आपने कहा कोई यार ये बंदी है यार, ये लड़की जो नजर आती उसी पे क्रश हो जाता था। या अल्लाह, ये क्या चल क्या रहा है प्रोग्राम के अंदर है? तो वो बड़े मसाइल वाला। नाजरीन, मैं आपको दिखाना चाहूंगी इनके चेहरे पे इस वक्त जो मुस्कुराहट है ना, मैं गहराई तक जाऊंगी, आपको अंदर की बात बताऊंगी। नहीं कैसे ऐसे कैसे, मैं ये जिक्र भी नहीं करता, वो प्रोग्राम पे देख लेगी तो फिर भाभी। अच्छा देखिए सर, सियासतदान के साथ इंटरव्यू हो रहा है, देखिए कोई दे दिला के मुकमुका कर ले तो मैं ये बात दबा देती हूँ। अच्छा, आप उसके बाद सितम ज़रीफ़ी देखिए ना जिंदगी के। जब हम NED पहुंचे तो NED में 450 का दाखिला हुआ। 450 लोग हमारे बैच में NED में इंजीनियर बनने आए। हाँ। उसमें पूछे ख्वातीन कितनी थी, तीनों डिसिप्लिन में मिला के 8 ख्वातीन थी सिर्फ? हाँ। अल्लाह, आप इसको कहते हैं लुटिया ही डूब जाना। उसके बाद जो है हमारी लॉटरी भी लग गई। आंटी सेट हो गई? नहीं, फिर हम जो है NED का कैंपस हमने शिफ्ट करवा दिया और यूनिवर्सिटी बना दी कराची यूनिवर्सिटी के साथ। और उसी कैंपस में जहाँ 8 खवातीन थी, जहाँ 8 खवातीन थी वहाँ शिफ्ट करा दिया? नहीं, फिर NED आपको पता है किधर होता था? पुराने वाला सिंध असेंबली के पीछे बंस रोड के पास। जब NED को यूनिवर्सिटी बनवाया तो कराची यूनिवर्सिटी के साथ हो गया। और NED का जो थे, हम कहते थे हमारी ससुराल है जो कराची यूनिवर्सिटी। हो गई पढ़ाई, तो हो गई पढ़ाई। सही 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 है सर, सही है। तो वहाँ जाके कुछ मुकाबला सख्त हुआ कि ये वाली मेरी है, ये वाली मेरी है, ये वाली तेरी है। नहीं, उतने नहीं है। वैसे वो बात करनी नहीं आती थी। जब आपके साथ लड़कियां नहीं पढ़ रही हो तो आपको ख्वातीन से बात करनी नहीं आती और उन्हें फंसाना भी नहीं आता। फंसाना सिर्फ किताबी। आप मासूमियत का लेवल चेक करें, इनको कह रहे हैं मुझे तो लड़की फंसाना नहीं आता था। तो कैसे फंसाई फिर? नहीं, मैं क्योंकि सियासत करने लगा और सीरियस किस्म की सियासत कर रहा था, तो मैंने अपने गले में लिटरली एक खुतबा डाला था, हम तो फंसने को तैयार हैं, कोई फंसाता नहीं। अल्लाह अकबर, आप शौक देखे। वैसे सही एक बात है, ये जो जमाना था कि जिसमें एक टारगेट था कि इतनी 450 में से सिर्फ 8 खवातीन, तो वैसे सीरियस बात है, सीरियस पूछे। अभी याद कर आप करें, उसके साथ बड़े मसाइल थे कौसर, आपको पहले सर बताए ना मसाइल, शायद मैं कुछ मसले का हल कर सकूं। नहीं, अब तो इस वक्त तो आप क्या आप हल करेंगे सर? वैसे अभी भी आप माशाल्लाह इतने एक्टिव और प्यारे प्यारे से हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, मेरे एक तो हर लड़के की जो होती है गार्ड होती है उसकी वालदा, अम्मा हुजूर। अच्छा, और अम्मा जो थी हमारी, वो रोज़ सुबह शाम हमें एक लेक्चर देती थी, तुम सैयद हो, किसी सैदानी को लाना अगर इश्क भी करना है। अब वो जो है वो ऐसी शराइत। अच्छा, अम्मा के था भी, मैं अपनी अम्मा का बड़ा बेटा, हम 2 ही भाई हैं। मेरे दूसरे भाई भी बड़े मशहूर हैं, पता नहीं आपने कभी उनका किस काम में मशहूर है? अली नकवी, आर्किटेक्ट। अच्छा, मैं समझी इस लाइन की बात कर रहे हैं कि मेरे साथ वो भी पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट्स हैं। एनीवे, हाँ आ जाए। तो लेक्चर तो मिलता था बड़ा जोरदार किस्म का। सुनते थे या यहाँ से सुन के? नहीं, वो सुन के भाई, जब रोज एक चीज़ आपको सुबह शाम आए और कोई अगर लड़की मुस्कुराए तो आप पहले, उसके बाद आप पूछेंगे जी अच्छा पहले ये बताओ, आप सैयद तो है, आप सैयद है। अब हम तीसरे मुद्दे पे आते हैं, चाय पे चल रही हैं। अच्छा, फिर सिर्फ ये नहीं है, आप ये सोचिए सर रिश्ता लेके जा रहे हैं कि लड़की को छेड़ने जा रहे हैं? नहीं सर, बात ये है ना, उस ज़माने में वैसे तो आप, हमारे ज़माने में अगर आप उस ज़माने के मशहूर जुमले थे और स्टैंडर्ड क्या होता था, तो ये हमारे ही ज़माने से निकला हुआ है जुमला, हंसी तो फंसी। हंसी तो फंसी, अल्लाह। तो ये इस किस्म के जो है ना जुमले उस ज़माने के ही निकले हुए हैं। तो आप इतनी छोटी मोटी चीज़ों को देखते थे, और हम जो है सबसे ज़्यादा खौफ किस चीज़ का था कि आप इतने बड़े स्टूडेंट लीडर बनते, कहीं चाटा पड़ गया पब्लिक में
اوہ تو کیا ہوا سن؟ نہیں کیا تو کیا بھول جائے اس کے بعد چائے پہ چلے جائے, کافی پہ چلے جائے, عزتی خراب ہو جاتی ہے, بےعزتی خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی اچھا, لڑکی چھیڑنی بھی ہے, لڑکی پٹانی بھی ہے, عزت بھی خراب نہ ہو, مطلب اتنا سیف سائڈ. واہ 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 واہ. اس لیے کوئی پھنسی نہیں, اس لیے کوئی پھنسی نہیں, ناکام اس میدان میں آپ ناکام. بالکل ناکام رہے. اچھا کسی نے آپ کو نہیں چھیڑا, کبھی ایسا ہوا کسی لڑکی نے آپ کو لائن ماری ہو؟ وہ چیا اور سید نہیں نکلی ہے یہ. ڈر تو یہ تھا پھنس گئے تو اماں ناراض, نہیں پھنسی تو نہیں پھنسنے میں تو کوئی مقصد, تو ہم بے آبرو, نہیں پھنسوں تو بے آبرو, پھنس گئی تو اماں ناراض. اب سب اب کتنی ٹینشن ہے نا, دیکھیں ان پہ کتنا لوڈ تھا اس زمانے میں کہ ایک لڑکی اچھی بھی لگ رہی ہے اور دل میں ایک پریشانی بھی, پتہ نہیں سید ہے کہ نہیں, پتہ نہیں شیعہ ہے کہ نہیں, پتہ نہیں پھنسے گی نہیں پھنسے گی, یہ تو بات کی بات ہے, پہلے اس کی کاسٹ تو پتہ کرو. سر اتنا معلومات لے کے کون چھیڑتا ہے, چھیڑ چھاڑ کے نکل جاتے ہیں. ارے سب یہ نہیں ہے, چھیڑتے ہوئے بھی بڑا ڈر لگتا تھا. آج کل تو کہتے ہیں لڑکیاں الٹا چھیڑ دیتی ہیں, کچھ ایسی ہیں. آج کا دور اچھا ہے, ہمارے زمانے کے دور میں دل چاہ رہا ہے نا اس دور میں. اچھا اگر آپ کو زمانے طالب علمی میں دوبارہ جانے کا موقع ملے تو کس اسٹینڈرڈ میں آپ جانا پسند کریں گے؟ کس اسٹینڈرڈ؟ اسکول کے دور میں, کالج یا یونیورسٹی؟ I have lived such a full life, my student life. I don't think so کہ اس سے زیادہ بہترین زندگی کسی شخص نے گزاری ہو. میں تعلیم میں پوزیشن ہولڈر رہا, اسپورٹس کے اندر میں سوئمنگ چیمپئن رہا, پروونشل لیول تک کی ٹیم میں گیا, اور جوڈو کراٹے کا اپنے اسکول کا چیئرمین تھا. ڈبیٹنگ میں نے کی, انگلش ڈبیٹس کا میں نیشنل چیمپئن رہا پورے پاکستان میں 3-5 سال. ڈی جے سائنس کالج سے جو سیاست کرنی شروع کی ہے, کراچی کی لیفٹ کی سیاست میں, آج بھی اسٹوڈنٹ سب جانتے ہیں مجھے اپنے دور کے. تو میں نے اتنی بھرپور زندگی گزاری ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہے. میری اپنی پیریڈ جو ہے جس میں کہتا ہوں میں نے میکسیمم انجوائمنٹ پلیجر ملا ہے, وہ میری اسٹوڈنٹ لائف ہے. اسٹوڈنٹ لائف سب کی ہوتی ہے لیکن میری بڑی بھرپور گزری ہے. اور یہ میں نے صرف یہ نہیں کہ میں نے پاکستان میں اتنی بھرپور گزاری, میں نے امریکہ میں بھی جا کے اسٹوڈنٹس یونین وغیرہ کی پالیٹکس اور سب کی, اور وہاں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو انٹرٹین کرنا, کھانا وانا, یہ سب کچھ, اس کے لحاظ سے میں بہت خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ ایسی زندگی گزاری ہے. فردوس صاحب تھوڑا سا ہم اپنی گفتگو کو چینج کریں گے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہمارے ملک میں چل رہی ہے, مذاکرات کے معاملات چل رہے ہیں اسلام آباد وغیرہ میں, ظاہر ہے اس کو بھی ہم ناظرین سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ یہ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ میرے لیے ایرانی قوم کو دیکھ کے کاش ہماری قوم بھی ایسی قوم بن جائے. شہادت کا جو جذبہ انہیں نے دکھایا ہے, بالکل, جو ایک 85 سال کی ماں اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہو اور ایک آنسو آنکھ میں نہیں ہوتا, اور اس طرح پیار کر کے جاتی ہو, پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہو اور سجدہ کرتی ہو. بڑی بات ہے. اپنی اولاد, کمال کا جذبہ. جس طریقے سے وہ اپنے پلوں کی حفاظت کے لیے لائن بنا کے کھڑے ہو گئے. یہاں جنگ چل رہی ہے, پیچھے بام گر رہے ہیں, اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں. بالکل, کیا قوم بنا دی. اور پھر اس قوم نے کیا حکمت عملی بنائی کہ انہی نے امریکہ جیسی طاقت کو ناک چنے چھپا دی. یہ تو ایسی فتح ہے کہ کوئی, اس میں ایسا سبق دیا ہے سارے لوگوں کو جو کہتے تھے آ رہے ہیں کہ ڈیو ہو, امریکہ کے ساتھ تو لڑنا بڑا مشکل ہے. امریکہ کو اس نے جتنی جنگیں کی ہیں, ویتنام کی مار کھائی, افغانستان کی مار کھائی, اب ایران کی مار کھائی. قومیں جو ہے نا وہ جنگیں نہیں ہارتی, طاقتیں ہارتی ہیں. تو جب بھی ہم بھی قوم بن جائیں, ایک قوم بن جائے, بڑی بات ہے. امریکہ نے, اگر آپ پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھیں, سب لوگ کہیں گے امریکہ یہ جنگ ہارا ہے. امریکہ کا الائنس ٹوٹ گیا. خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, ان کے جو کچھ جذبات کا انہی نے لکھ کر بول کر اظہار کیا ہے, جی, ان کی اپنی حکومت خطرے میں آ گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایران نے نیوکلیئر ویپن کے لیے خود عمان کی حکومت, ان کے وزیر نے کہا کہ ہم ایکارڈ پہ پہنچ گئے تھے,
اور یہ پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ ہوا کہ امریکہ نے دھوکہ دے کے نکل گیا. یہ چیز ابھی ان کے گلے پڑی ہے. اس سے کہ پہلے دیکھے اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کرتے ہیں. اسٹریٹ آف ہارموز بند کب تھی؟ آپ حملہ نہ کرتے تو کھلی بھی تھی. کھلی ہوئی تھی. اب آپ کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کھولو. بھائی بند کے نہیں تھی، جو تم نے بند کروائی اب کہہ رہے ہو کھولو. اب وہ کہتے ہیں ہم کھول دیں گے، یہ ہماری چیز ہے، اس پہ پیسے دو. سوئس کینال کے بھی تو دیتے ہو، وہ وہاں سے پوری کر لیں گے. آپ نے پوری ایک بمباری کی، وہ تو تباہ نہیں ہوئے. آپ کے لوگوں نے کہہ دیا امن کرو امن کرو، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارا نقصان ہو رہا ہے. پوری دنیا میں $31.5 ٹریلین کا لاس ہوا ہے ان 40 دنوں میں. 40 دنوں میں $1 ٹریلین 31.5. تیل کی قیمتیں، انفلیشن، ڈسرپشن، کاسٹ آف ٹریول، ایئر لائنس کے بند ہو جانا. کتنی ایئر لائنس کی پروازیں کینسل ہو گئیں اس خطے کے اوپر سے گزرتی تھیں جو، اور جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا مور دین $31.5 ٹریلین. بالکل ایسی. بٹ ایرانین نیشن از اے پراؤڈ نیشن. پراؤڈ نیشن. دے اسٹینڈ ود دیئر. انہوں نے پوری لیڈرشپ ان کی ختم کر دی، تب بھی انہوں نے ایک کے بعد ایک لیڈر پہ، اور کتنی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ بالکل ان کی لیڈرشپ نے اپنے مطالبات رکھے اور اپنی ساری چیزیں رکھی. یہ آخری جذبہ ہی جو وہ میرے ہم سفر ہے، جو وہ ایران کے اسپیکر آف دا اسمبلی، ان بچیوں کی تصویریں، ان کے اسکول بیگز، ہر ماں کی آنکھ میں آنسو تھا، ہر دل والی کی آنکھ میں آنسو تھا. اور شرم آتی تھی کہ یہ کیسی قوم تھی امریکہ جس نے نہ بچیوں کے اسکول چھوڑے اور نہ سویلین دیکھے، نہ کچھ دیکھے. امن آئے گا میرے خیال سے. پاکستان کا جو کردار رہا وہ بڑا مثبت رہا، اور پاکستان نے یہ جو رول لے لیا پیس میکر کا، وہ ہم ایک بڑی مشکل سے بچ بھی گئے. ورنہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیفنس معاہدہ کیا ہوا تھا، وہ اگر سعودی عربیہ انسسٹ کرتا تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی حکومت اتنا اچھا کردار ادا کر رہی ہے، ان کو شرم نہیں آتی اپنے ملک کو دیکھتے ہوئے کہ غربت کہاں پہنچ گئی. ملک کے اندر بلوچستان میں جو خونریزی ہو رہی ہے، جو مسنگ پرسن ہے، جو KPK کے حالات ہیں، جو بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، نوجوانوں میں خاص طور پہ بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے. ہم نے ملینیم ڈیولپمنٹ گول نہیں ہوئے، SDG گول نہیں پورے کیے. ہمارے یہاں 48% بچے اسٹنٹنگ ہے. ہمارے یہاں جو ہے ہمارے شرح خان کی جو ہے وہ ابھی بھی 55% پہ، 45% لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ہماری بچیوں میں صرف 27% کو جو ہے پڑھنا لکھنا آتا ہے، جو 73% ہیں ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. جو گھروں میں ہمارے یہاں جو بچے ہیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، اس میں سے 70 سے 80% بچہ کام کرتا ہے. آپ دیکھیے اس معاشرے کے، اب ہمیں 77 سال ہو گئے آزاد ہوئے ہوئے، ہماری بنیادی چیزیں ہم اپنے بچوں کی پوری نہیں کر سکتے، تعلیم نہیں دے سکتے، میڈیکل کوریج نہیں دے سک رہے. اسٹیٹ کا تعلق جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، امیروں کے ساتھ نہیں. کمزور کا سہارا ہے اسٹیٹ. یہاں صرف امیروں کی خدمت کرتا ہے اسٹیٹ. مال بنانے کی مشینری ہے، کرپشن بڑھتی جا رہی ہے. IMF کا یہ ہمارا جو ہے 125 پروگرام لے چکے ہیں. نہیں، ایک کے بعد نکل جانا چاہیے ہمیں. IMF کا ایک پروگرام لے کے اپنے اخراجات کو آپ کنٹرول میں لیجئے. جتنی جیب جتنی ہے اتنی ٹانگیں پھیلائیے. ہم حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، شوبازی میں رہتے ہیں، ہم پرتعیش زندگی گزارتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے. پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے فردوس نقوی کا یہ لائف سٹائل جو ہے، اس پہ یہ ٹیکس کتنا دیتا ہے، اس کے ذریعے آمدنی کیا ہے. اسلام میں، میرے مذہب میں پیسے کمانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ضرورت کے مطابق خرچ کرے. اس میں بیجا اسراف کو تو اسلام نے بھی برا کہا ہے. بات یہ نا، ضرورت کو آپ ڈیفائن کیسے کرتی ہیں وہ بہت ساری چیزیں. آپ ایئر کنڈیشنر کی اپنے کو عادی بنا دیں تو یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہو جائے گی.
اور اگر آپ ایئر کنڈیشننگ کے بغیر زندگی گزار رہی ہو تو یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے. سر اپنی کوئی ایک ایسی عادت بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جس سے آپ کو خود بہت فخر ہوتا ہو, آپ کی اپنی کوئی ایک عادت؟ سچ بولنا. سچ بولنا. کڑوا ہو, نقصان ہو, جو بھی ہو, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بہت سچائی کے ساتھ, بہت دل کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ انہوں نے ناظرین ہمارے ساتھ وقت گزارا, پروگرام کیا, باتیں کی, بڑی بچپن کی یادیں کھٹی ہوئی تھی, سیاست کے حوالے سے, موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے بات کی. طبیعت میں, ان کے طبیعت میں بہت زیادہ سادگی بھی ہے, اور بچپن کی جب بات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا اسی زمانے کے دور میں یہ کھڑے ہیں اور اس وقت کی چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں. زندہ دل انسان ہے ماشاء اللہ. آخر میں کچھ میسیج دینا چاہیں گے چینل 5 کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ پاکستانی بنو, یہ ملک تمہارا ہے, تمہیں ہی اس کو بنانا ہے, گنوانا نہیں ہے. جو جگہ اپنا ملک ہے دنیا میں کسی اور ملک میں نہ تمہیں اتنی عزت ملے گی. پیوست رہے شجر سے امید بہار رکھ. اقبال کو پڑھو اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے اور وطن پرست کون ہوتا ہے. وطن پرست کون ہوتا ہے. جی ناظرین, بہت بہت شکریہ, آپ پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے رہے, اور فردوس صاحب نے جس محبت کے ساتھ اور دل کے ساتھ ہمیں آج ٹائم دیا, انٹرویو دیا, سوالات کے جواب دیے, اور بچپن کی کچھ ایسی شرارتیں اور یادیں جو وہ نہیں بھی بتانا چاہ رہے تھے, ہم نے ان کو کریت کے پوچھا اور انہوں نے ہم سے شیئر کیا. بہت اچھا ایک بھرپور پروگرام ہم نے ان کے ساتھ کیا. اسی طرح آنے والے دنوں میں کسی نئے مہمان کے ساتھ, نئے لوگوں کے ساتھ آپ کو ہم پروگرام دکھائیں گے. جڑے رہیے پروگرام ستارے سے. اجازت دیجیے اپنی میزبان کوثر کو. اللہ نگہبان.